बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं साबिर शाकिर को यूट्यूब चैनल पे। आज है जनाब 15 अक्टूबर साल 2020 और दिन है आज जुमेरात का। एक और बहुत अच्छी खबर, मुसलसल हमें अच्छी खबरें मिल रही हैं और ये भी हमारे लिए बहुत अच्छी खबर है। बहुत अच्छी खबर इसलिए है कि एक तो इंडिया का धड़न तख्ता हो गया है, और इंडिया का धड़न तख्ता कैसे हुआ ये पाकिस्तान नहीं कह रहा, पाकिस्तान का कोई इंटेलिजेंस एजेंसी नहीं कह रही, अफवाज पाकिस्तान का कोई नुमाइंदा नहीं कह रहा, बल्कि ये आलमी मालियाती इदारे कह रहे हैं। आलमी इदारों की रिपोर्ट है कि इंडिया का धड़न तख्ता इस अंदाज में हुआ है कि उसको संभलने में कई बरस लगेंगे, और इस कदर उसका मुआशी तौर पे उसका दिवालिया हो गया है कि वो कई ममालिक उससे आगे निकल गए जो उससे बहुत छोटे हैं साइज़ के अतबार से भी, इकॉनमी के अतबार से भी। लेकिन इंडिया जो है वो इस खित्ते में भी और ओवरऑल भी जो सबसे बड़ी मईशत, सबसे बड़ी जमहूरियत, सबसे बड़ा मुल्क जो उसका दावेदार था, लेकिन सबसे बड़ी मईशत का दिवालिया निकल गया है। ये आलमी मालियाती इदारों की रिपोर्ट, तफसीली रिपोर्ट जारी हुई है, ये बताएंगे। दूसरी जानिब अब हमें समझ आ रही है कि बार बार ये अमेरिका उसको पुश करता है इंडिया को कि जनाब आप बस कूद जाएं, आप हमला कर दें चाइना पे और पाकिस्तान पे, और इंडिया बार बार उससे पीछे भागता है। उसकी रीज़न क्या है? उसकी रीज़न अब समझ आई है। जो ये रिपोर्ट हमारे सामने पड़ी है उसकी डिटेल बताता हूँ क्यों, और एक और चीज़ भी आपसे शेयर करेंगे कि जो टोक्यो में क्वाड मीटिंग हुई थी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान और इंडिया के वज़रा ख़ारजा की, जो कि सिक्योरिटी और स्ट्रेटजी मीटिंग थी, उसका जवाब देने के लिए चाइना के सदर ख़ुद मैदान अमल में उतरे हैं जनाब, और चाइना के वज़ीर ख़ारजा ख़ुद मैदान अमल में उतरे हैं, और वो क्या कह रहे हैं वो भी बताएंगे। फिर पोम्पियो जो हैं अमरीकी वज़ीर ख़ारजा, वहाँ उनसे कौन मुलाकात कर रहा है? उनके पास पहुँचे हुए हैं सऊदी अरब के वज़ीर ख़ारजा, और सऊदी अरब के साथ क्या डिमांड्स रखी जा रही हैं, क्या मुतालबात किए जा रहे हैं, क्यों प्रेशर डाला जा रहा है, ये भी आपसे इन डिटेल बताएंगे। लेकिन सबसे पहले जनाब एक बात जो है वो है अमेरिका, ये जो 4 मुल्क की इत्तेहाद होने जा रहा है उसका सुने, आपको बारी बारी सारी समझ आ जाएगी आपको। उसके बाद आपको सारी चीज़ें जब आपके सामने रखूँगा तो आप ख़ुद मिला के देख लीजिएगा कि तस्वीर क्या बन रही है और किसका पलड़ा भारी है और क्यों हम खुश नज़र आते हैं। उसकी रीज़न है जनाब कि चीन के वज़ीर ख़ारजा हैं, उन्होंने एक स्टेटमेंट वाज़े तौर पे दी है। उन्होंने कहा है जनाब अमेरिका जो है वो एशिया पैसिफिक में महाज आराई चाहता है और हर सूरत में इसको मैदान जंग बनाना चाहता है अपने मफादात की खातिर, और इसलिए वो जापान में इकट्ठे हुए, टोक्यो में इकट्ठे हुए, और उनका 1 पॉइंट एजेंडा जो इंडो पैसिफिक इत्तेहाद था, ये इंडो पैसिफिक इत्तेहाद जो है ये सिर्फ़ और सिर्फ सिक्योरिटी के रिलेटेड है, और ये मंसूबा जो है ख़ित्ते में इंतहाई रिस्क के लिए इंतहाई रिस्क है, इंतहाई ख़तरा है इस इंडो पैसिफिक इत्तेहाद को। वो मैं आपको बता चुका हूँ। 4 क्वाड मीटिंग जो हुई टोक्यो में, उसकी जानिब इशारा है। और चीन के वज़ीर ख़ारजा जो हैं वो पहुँचे हुए हैं मलेशिया, और मलेशिया के वज़ीर ख़ारजा से उनकी मुलाकात हुई है, और उसमें उन्होंने इस मंसूबे को जो कि अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान और इंडिया एक उसको लेके आना चाह रहे हैं और नया इत्तेहाद बनाना चाह रहे हैं, और इस इत्तेहाद को ये कह रहे हैं जनाब ये नेटो टाइप इत्तेहाद है, जैसे यूरोप में नेटो बना हुआ है, इसी तरीके से ये इंडो पैसिफिक इत्तेहाद नया बनाना चाह रहा है अमेरिका, जिसका वाहिद मकसद यहाँ पे जंग छेड़ना है, खाना जंगी करवाना है, और हमारे इस रीजन में साउथ एशिया में ख़ास तौर पे एक नई जंग का आगाज़ करना है। और चीन के वज़ीर ख़ारजा ने मुतनब्बे किया है कि अमेरिका इन हरकतों से बाज रहे और सर्द जंग का ज़माना दोबारा ना लेके आए, वरना उससे बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचेगा, ना सिर्फ अमेरिका को बल्कि पूरे रीजन को नुकसान पहुँचेगा। ये चीज़ की है जनाब, लॉबिंग हो रही है
یہ ہے ان کا جناب۔ اس کے بعد سعودی وزیر خارجہ جو ہیں وہ پہنچے ہوئے ہیں امریکہ، اور وہاں پہ ان کی ملاقات ہوئی ہے پومپیو سے، امریکی وزیر خارجہ سے، اور وہاں پہ وہی بات میں نے آپ کو بتایا پچھلی ویڈیو سن لیں، کیونکہ ترکی اور قطر آپس میں مل رہے ہیں، چائنا اور ایران آپس میں مل رہے ہیں، اور اسرائیل کو UAE تسلیم کر چکا ہے، لیکن اس میں بریک اس وقت لگی جب کنگ سلمان نے اسرائیل کو فوری طور پہ تسلیم کرنے سے انکار کر دیا، باوجود اس کے کہ MBS جو ہیں کراؤن پرنس، وہ چاہتے تھے کہ تمام رکاوٹوں کو ہٹا کے فوراً اسرائیل کو تسلیم کیا جائے، لیکن کنگ سلمان اور سعودی عرب میں اتفاق نہیں ہو سکا، اور اس کی ریزن یہ تھی کہ جناب 13 ملکوں میں جو سروے ہوا، 13 ملکوں کے جو کہ مسلم ممالک ہیں، وہاں کے 88% مسلمانوں نے، مسلم عوام نے ریجیکٹ کر دیا اسرائیل کے ساتھ اتحاد کو، جس کے بعد وہ بریک لگ گئی۔ اور اب پومپیو کیا کہہ رہے ہیں؟ پومپیو یہ کہہ رہے ہیں سعودی عرب کو کہ جناب وہ لالی پاپ بھی دے رہے ہیں، لالچ بھی دے رہے ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں کہ اسرائیل کو ذرا تسلیم کر لیں، اور تاکہ بات چیت کو آگے بڑھایا جائے، اور یہ جو پروجیکٹ ہے، سوچ ہے مسٹر ٹرمپ کی اسرائیل کے بارے میں، اس کو ذرا تھوڑا سا تقویت ملے، لیکن سعودی عرب ابھی تک ڈاواڈول ہے، وہ نہیں مان رہا۔ اب آتے ہیں جناب اس کا جواب چائنا کے صدر نے اس کا جواب دیا، امریکی وزیر خارجہ متحرک، اس کے بعد میں نے آپ کو بتا دیا امریکی وزیر خارجہ کے ساتھ چائنا کے وزیر خارجہ متحرک اپنی حمایت میں نکلے ہوئے ہیں۔ چین کے پریزیڈنٹ جی، اور یہ ذہن میں رکھیے کہ چین اس وقت کچھ بولتا ہے جب وہ جو کچھ وہ بول رہا ہو اس پہ عمل کرنے کی تیاری کر چکا ہو۔ تو چین کے صدر نے ایک فوجی اڈے کا وزٹ کیا ہے، اور چین کے صدر نے، یہ ذہن میں رکھیے گا، چین کے صدر کہیں جناب، اور انہوں نے اپنی افواج سے یہ کہا ہے کہ چائنا لبریشن آرمی، چینی فوج جنگ کے لیے بالکل تیار رہے، اور اس کے لیے تیاریاں بھرپور، اور اگر کوئی دشمن ہم پہ شرارت کرتا ہے تو پھر اس کا بھرپور جواب دیا جائے گا۔ اب اس کو ذرا تھوڑا سا ملا کے دیکھ لیں کہ پاکستان میں آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کیا کر رہے ہیں، اور چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف جنرل ندیم رضا کیا کر رہے ہیں، وہ بھی اگلے مورچوں کا دورہ کر رہے ہیں۔ آرمی چیف اگلے مورچوں پہ گئے، اور گلگت بلتستان سکردو گئے، لائن آف کنٹرول پہ گئے، ہمارے گوجرانوالا گئے، مختلف کورز میں گئے، اور سٹرائک کورز ہیں وہاں کا بھی معائنہ کر رہے ہیں، وہاں کا بھی وزٹ کر رہے ہیں، تیاریاں دیکھ رہے ہیں، اور بارڈر پہ بھی جا رہے ہیں جہاں پہ ہماری افواج تیار ہیں۔ بحریہ کے چیف ایکٹیو ہیں، ایئر چیف ایکٹیو ہیں، اور جنرل ندیم رضا نے چند دن پہلے F-16 طیارہ اڑایا ہے جناب، اور ایئر چیف کے ساتھ، تو اس سے آپ اندازہ کر لیں کہ پاکستان کی طرف سے، اور موٹر وے پہ لڑاکا طیارے جو ہیں ایمرجنسی کی صورت میں ایئر بیس کے طور پہ یوز کیا جائے گا، موٹر وے کو وہاں پہ پریکٹسز ہو رہی ہیں، تو یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ اور ادھر چین کے صدر جو ہیں وہ پہنچ گئے ہیں، اور انہوں نے چین کی فوج کو جنگ کے لیے تیار رہنے کا اور حملہ کرنے کے لیے تیار رہنے کا حکم دیا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ چین کے صدر نے یہ بھی کہا ہے کہ امریکہ جو ہے وہ اپنے توسیع پسندانہ عزائم اور فساد پیدا کرنے کے عزائم سے باز رہے، اور خاص طور پہ ہانگ کانگ کا ذکر ہوا، پھر تائیوان کا انہوں نے ذکر کیا کہ کس طریقے سے تائیوان کو امریکہ اسلحہ دے رہا ہے اور اسے چائنا کے خلاف استعمال کرنا چاہ رہے ہیں، جبکہ چائنا کا تائیوان پہ کلیم بھی ہے، اور اس کے باوجود چائنا وہاں پہ فوج کشی بھی نہیں کرنا چاہ رہا۔ تو یہ تصویر بن گئی جناب، آپ خود اندازہ کر لیں۔ اب آتے ہیں انڈیا کی طرف۔ عالمی مالیاتی ادارے IMF نے ایک رپورٹ جاری کی ہے، آؤٹ لک دیا ہے جناب 2021 کا، اور 2021 اور 2022 کا۔ یہ آؤٹ لک ہے جو کہ آپ سنتے جائیں گے،
خوش ہوں گے، انڈیا کے دوستوں کے لیے ہے کہ وہ پریشان ہوں گے۔ ایک تو پاکستان اقوام متحدہ انسانی حقوق کونسل کا رکن بن گیا، چائنا بھی بن گیا، رشیا بھی بن گیا، نیپال بھی بن گیا، اور انڈیا اس میں کامیاب نہیں ہوا۔ اور دوسری صورت یہ ہے کہ انڈیا کی جو معیشت ہے جناب، یہ خاص طور پہ کرونا کے بعد دنیا کی جو گرتی ہوئی جو برق رفتاری سے گر رہی ہیں معیشتیں، ان میں سے انڈیا ایک ہے۔ اور انڈیا کی معیشت اس حد تک گری ہے کہ اس ریجن میں وہ بنگلہ دیش بھی اس سے آگے نکل گیا ہے۔ بنگلہ دیش آگے نکل گیا ہے، نہ صرف بنگلہ دیش بلکہ بھوٹان انڈیا سے بہتر ہے، اور سری لنکا انڈیا سے بہتر ہے، مالدیپ انڈیا سے بہتر ہے۔ اس ریجن میں انڈیا کی معیشت ان تمام ملکوں سے بدترین ہو چکی ہے۔ بنگلہ دیش، بھوٹان، سری لنکا، مالدیپ، ان تمام ملکوں سے جناب۔ اور اس سال انڈیا جو ہے وہ ایشیا کا تیسرا غریب ترین ملک ہوگا جناب۔ ایشیا کا تیسرا غریب ترین ملک ہوگا انڈیا، جہاں پہ غربت، مہنگائی، مفلسی، بے روزگاری عروج پر ہوگی۔ اور اگلی بات یہ ہے کہ یہ جو آؤٹ لک کی رپورٹ ہے، اس میں جی ڈی پی جو ہے وہ بھی قومی پیداوار جسے کہتے ہیں مجموعی قومی پیداوار، اس میں بھی انڈیا پیچھے۔ اور اس کا جو جناب 2020 میں بنگلہ دیش کی فیکس جی ڈی پی 2020 میں 4% اضافے کا امکان ہے، اور یہ 1888 ڈالر پہ پہنچ جائے گی، جبکہ انڈیا کی اسی سال گر کر 10.3% کمی آئے گی اس میں جی ڈی پی میں 10.3%۔ اور اس سے پہلے ہم آپ کو بتا چکے ہیں کہ 24% منفی میں چلی گئی ہے انڈین اکانومی۔ تو اس میں جی ڈی پی جو ہے 10.3% کمی کا ہوگا، اور اس کی جو فیکس آمدنی ہے وہ گر کر 1887 پہ آ جائے گی، جو 4 برسوں میں کم ترین سطح پہ ہوگی۔ اور یہ 1947 کے بعد 70 سالہ تاریخ میں انڈیا بدترین معاشی بحران اور بدترین معیشت کا شکار ہوگا۔ اس سے پہلے اتنی بڑی گراوٹ نہیں دیکھی گئی۔ اور اب اکانومی کے حساب سے جو کچھ عرصہ پہلے پاکستان کی اکانومی بدترین تھی، اور مائنس کیا پتہ نہیں کہاں تک پہنچی ہوئی تھی، پاکستان اور انڈیا اس وقت برابر آ گئے ہیں۔ جو کچھ عرصہ پہلے مودی سرکار تقریریں کرتے تھے کہ جناب یہ ہم سے کیا لڑیں گے، تو اب سمجھ آ رہی ہے کہ انڈیا جو ہے وہ جنگ سے کیوں بھاگ رہا ہے۔ اور یہ سارا پورا جناب ایک کیا کہنا چاہیے نقشہ بنا ہوا ہے، پورا چارٹ بنا ہوا ہے، جس میں 1947 سے اب تک ستیاناش ہوا ہے۔ بنگلہ دیش اوپر، انڈیا اوپر، نیپال اوپر، اور انڈیا سب سے پیچھے۔ اور اس پہ گاندھی جی آئے ہیں جناب، راجیو گاندھی کہہ رہا ہوں، ان کے بیٹے راہل گاندھی، انہوں نے ٹویٹ کیا، انہوں نے کہا جناب یہ ہے نریندر مودی اور بی جے پی کی حکومت کا 7 سالہ دور حکومت، جس میں انڈیا کا بھرکس نکال کے رکھ دیا۔ اور یہ ٹرینڈ چل رہا ہے جناب سوشل میڈیا پہ، بنگلہ دیش کا ٹرینڈ انڈیا سے اوپر ہے، اور انڈیا کا ٹرینڈ کے حساب سے سب سے زیادہ، اور مختلف اس میں ماہرین معیشت، سیاستدانوں کے ٹویٹس سوشل میڈیا پہ انڈیا کی بجائی جا رہی ہے۔ اور اگلی بات جو اس سے بھی اگلی بات ہے وہ اس سے بھی اچھی ہے، وہ یہ ہے کہ اس کرونا زدہ ماحول میں انڈیا کی معیشت بدترین ہو گئی، اور چین کی معیشت بہترین ہو چکی ہے اس کرونا زدہ ماحول میں بھی۔ تو آپ اس سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ چائنا کا اعتماد کی وجہ کیا ہے۔ اور چین کے بارے میں جو آئی ایم ایف نے بتایا ہے، وہ بتایا ہے کہ یہ چائنا کی کل درآمدات اور برآمدات میں 0.7 یعنی 120 کھرب یوان کا اضافہ ہوا ہے۔ 120 کھرب یوان کا اضافہ ہوا ہے، اور اس طریقے سے جو چائنا ہے وہ انڈیا تو خیر چھوڑ دیں، انڈیا تو اب کسی کھاتے میں نہیں ہے،
وہ جاپان سے بھی آگے نکل گیا ہے اور جاپانی معیشت بھی تیز ترین گراوٹ کا، تیز ترین زوال کا شکار ہے، اور اس کی وجہ کرونا اور اس کی وجہ برآمدات ہے۔ تو یہ ہے جناب اچھی خبریں۔ چائنا نے ایک طرف، چین کے صدر نے جنگ کے لیے تیار اور حملہ کرنے کے لیے تیاری کا حکم دے دیا اپنی فوج کو۔ چین کے وزیر خارجہ ملائیشیا کے وزیر خارجہ سے ملے ہیں، ملائیشیا پہنچے ہوئے ہیں، اور یہ جو کواد میٹنگ جو تھی اس کا اثر ظاہر کیا جا رہا ہے۔ دوسری جانب سعودی عرب کو رام کرنے کے لیے امریکہ ایک بار پھر متحرک ہے، کیونکہ اسرائیل کا جو پلان ہے وہ فلاپ ہو گیا ہے، ناکام ہو گیا، رک گیا ہے۔ اور اس کے بعد انڈیا کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، کہاں ہو رہا ہے، یہ میں نے آپ کو بتا دیا۔ تو جناب اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔